शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है नायाब गपशप चैनल। हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने एक स्टोरी शुरू की जिसका नाम है नफ़रत, जिसकी आज लास्ट एपिसोड है। तो चलें कहानी स्टार्ट करते हैं आज की। किसी ने लाश पर से कफन हटाया। उसे लगा वो नहीं देख पाएगी। उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसी पल वो खुद से इंकशाफ कर रही थी कि सिकंदर से उसे जितनी ही नफ़रत से, लेकिन वो उसका आखिरी दीदार नहीं कर सकती। लेकिन उसने चेहरा घुमाया और देखा, और ये क्या हुआ। कहानी का इख्तिताम बदल गया। पूरी कायनात जैसे रुक गई थी। वो लाश सिकंदर की नहीं, आगा जान की थी। वो सदमे से उन्हें देखती रही, जैसे सांसें फिर से जुड़ने लगी थीं। वो तेज़ी से भागकर जनाजे के पास आई थी। बेचारे ने आज सुबह ही खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इलेक्शन में हार को उन्होंने दिल पर ही ले लिया। एक औरत दूसरी औरत को बता रही थी उसे आगा जान की मौत की खुशी नहीं थी, भले ही उनकी ज़िंदगी में उसे कुछ शिकवे और कुछ इख्तलाफात रहे हों, लेकिन वो मुर्दा लोगों से दुश्मनी निभाने की कायल नहीं थी। आज आगा जान की ज़िंदगी का सूरज डूब चुका था। हमेशा के लिए हुक्मरानी करने वाला शख्स आज चार कंधों का मोहताज था। औरतों पर रोब, हुक्मरानी सब यहीं रह गया। बचपन से जो आगा जान की हुकूमत देख रही थी, आज उसका भी इख्तिताम हो चुका था। सामने सिकंदर आंखों में आंसू छुपाए खड़ा था। उसने एक पल के लिए उसे देखा, फिर उसका दिल न जाने कुछ अजीब अंदाज में क्यों धड़का। वो उसकी दुश्मन थी। उसे ज़िंदा देखकर उसको गम होना चाहिए था, तो वो खुश क्यों हो रही थी। आगा जान के जनाजे को घर के आंगन से निकाल कर बाहर ले गए। हुक्मरानी की एक और कहानी मनो मिट्टी तले चली गई। किसी और की बादशाहत का सूरज डूब गया। बेशक ज़वाल है हर अरूज को। आगा जान की मौत को एक हफ़्ता गुजर चुका था। ज़िंदगी एक बार फिर अपनी रूटीन में आ चुकी थी, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका था। आगा जान की मौत के बाद ताया जान बिल्कुल संजीदा हो चुके थे। अपना रौब व दबदबा सब कुछ आगा जान साथ लेकर चले गए थे। उन्हें शायद आगा जान की मौत का कुछ ज़्यादा ही दुख था, लेकिन घर के बाकी किसी अफराद के चेहरे पर उसने कुछ ख़ास उदासी नहीं देखी थी, सिवाय सिकंदर के। वो शायद उदास था या फिर संजीदा, वो समझ ना सकी। लेकिन उसने दोबारा सिकंदर की पहले की तरह ना कभी रोब झाड़ते देखा, ना गुरूर करते, ना कभी हद से ज़्यादा बोलते देखा। वो पहले की तरह खुद पर ध्यान देना छोड़ चुका था। कपड़े दो दिन तक नहीं बदलता था, शेव भी हफ्तों बाद करता। शायद आगा जान की मौत ने उसे तोड़ दिया था, या इलेक्शन में हार ने। बहरहाल सिकंदर में जो अनोखी और सबसे बड़ी तब्दीली आई थी, उसने दोबारा कभी उससे बात नहीं की। यहाँ तक कि जब कभी उनका सामना हो जाता, वो इधर उधर से निकल जाता, या वो अगर कहीं होती तो वो उस जगह कभी ना आता, या वो किसी ऐसी जगह चली जाती जहाँ सिकंदर मौजूद हो तो वो उसी वक्त वहाँ से उठकर चला जाता। उसका रवैया बिल्कुल उलझन भरा था। वो जब उस घर में गई थी तो उसी सिकंदर को छोड़ कर गई थी जो हुक्म चलाने वाला था और रौब दिखाने वाला था। जब लौट कर आई तो ये एक नया इंसान था, लेकिन उसे सिकंदर से नफ़रत होनी चाहिए थी। वो शकील उर रहमान का कातिल था, लेकिन वो उससे ख़ास नफ़रत भी नहीं कर पा रही थी। गो कि वो उससे बदला ले चुकी थी, उसे इलेक्शंस में हरा कर, और ये बदला बहुत ही बड़ा था। फिर भी उसे यूँ नफ़रत ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। सादिया बेगम को आगा जान की ज़िंदगी में जो टेंशन थी, अब वो ख़त्म हो चुकी थी। एक बार फिर उन्होंने ख़ुद को उसी घर का हिस्सा समझना शुरू किया था और घर के मामलात में हिस्सा लेने लगी थी। गो के ताई अभी तक नाराज़ थी, लेकिन सादिया बेगम को अब उनकी नाराज़गी से फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन वो कमरे में अम्मी से बातें कर रही थी, जब सोबिया भाभी ने आकर उससे कहा कि ताया जान उन्हें बुला रहे हैं। वो अम्मी के साथ नीचे गई जहाँ ताया और सिकंदर बैठा हुआ था। आए बैठे भाभी। सादिया बेगम कुछ झिझकते हुए सोफे पर बैठ गईं। वो भी उनके पास बैठ गई। सिकंदर संजीदगी से सर झुकाए बैठा था। ये लें। उन्होंने कुछ कागजात उनकी तरफ बढ़ाए। ये आप लोगों का हिस्सा है। उसने कुछ हैरानगी से कागजात ले लिए थे। इशरत, हमें आपका हिस्सा नहीं चाहिए था, वो बस आगा जान की ज़िद थी। हमने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने पुराने ख्यालों में कैद रहे। आप लोग चाहें तो अपना हिस्सा बेच दें, चाहें तो यही रहें, उन्होंने संजीदगी से कहा।
तब अम्मी ने कहा वो अपना हिस्सा बेचने के बजाय वहीं रहना चाहती हैं। उसे ताया जान के बदले हुए अंदाज ने काफ़ी हैरान किया था, और उनके इंकिशाफ ने भी कि उन्होंने आगा जान को समझाने की बहुत कोशिश की थी, यानी कि ताया जान भी उनके पुराने ख्यालात से किसी हद तक तंग थे। सादिया बेगम बहुत खुश थीं और पहली बार उन्होंने इशरत को बहुत प्यार से गले लगाया था। शायद वो आवाज़ ना उठाती तो ऐसा मुमकिन ना होता। जब वो किचन में गई थी अपने लिए चाय बनाने, उसी वक्त सिकंदर भी किचन में आया था, लेकिन उसे देखकर फ़ौरन वापस पलट गया और वो उसके रवैये पर हैरान रह गई। वो ऐसा क्यों कर रहा था? आखिर वो पहले की तरह उससे ये क्यों ना कहता था दुपट्टा सर पर लो या मुझसे नज़रें झुकाकर बात किया करो वगैरह वगैरह। और मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? वो तुम्हारा दुश्मन है इशरत, कभी ना भूलो। उसने खुद को याद दिलाया। चूल्हा जलाकर उसने चाय की केतली रख दी। ताई भी किचन में शायद रात का खाना बनाने आई थी और उसे नज़रअंदाज करके फ्रिज से कुछ निकालने लगी थी। वो उनसे अभी तक गुस्सा थी और वो भी उनकी नाराज़गी को ख़ास अहमियत नहीं देती थी, लेकिन पहली बार उनको देखते हुए उसे एहसास हुआ अब ये दूरियां ख़त्म होनी चाहिए, इसलिए उसने पहल की थी। चाय पिएंगी ताई? ताई ने हैरानी से उसे देखा। नहीं, उन्होंने गुस्से से जवाब दिया। पी लें, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, वो उनको मनाने के लिए मुस्कुराते हुए कह रही थी। तुम सिर्फ बेवकूफ़ बना सकती हो। उनका गुस्सा कम ना हुआ। वो करेले काट रही थीं। अब ऐसी भी क्या नाराज़गी ताई? मेरा दिल करता है तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं कभी। वो दांत पीस कर बोली। आप अनम की वजह से नाराज़ हैं? ताई ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप इस वजह से नाराज़ हैं तो आप बहुत ज़्यादती कर रही हैं ताई। अनम को इस घर से भगाना मेरा एहसान था, गुनाह नहीं। ताई ने हाथ रोककर हैरत से उसे देखा और वो भी चाय छोड़कर पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। आप दिल पे हाथ रख कर बताएं कि आगा जान और आप लोग सही कर रहे थे अनम के साथ? एक ऐसे लड़के से शादी कर रहे थे जिसे उसने देखा तक नहीं था और वो नशा भी करता था। ये मुझे बाद में पता चला। अनम आपकी सगी बेटी थी। क्या एक माँ अपनी बेटी के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कर सकती है? ताई खामोशी से उसकी बातें सुनती रहीं। आप जानती हैं मैं सही कह रही हूँ। आप ये भी जानती हैं अनम को इस दलदल से निकाल कर मैंने अच्छा किया था। फिर भी आपकी अना आपकी ज़िद नहीं मानी। आप सोचें, एक नशा करने वाले के साथ क्या अनम खुश रह सकती थी? या आप खुश रह सकती थीं सिर्फ इसलिए कि वो आगा जान का फ़ैसला था और आपकी भी उनके फ़ैसले को रद्द नहीं कर सकती थी, इसलिए अनम को जहन्नम में धकेल रही थी। ताई की आंखों से 2 आंसू के कतरे गिरे थे। उसने अपना हाथ ताई के हाथ पर रखा था। ये वो ज़माना नहीं है और ना ही बेटियां भेड़ बकरियां होती हैं कि आप उन्हें किसी को भी दे दो। और उन्हें नरमी से समझा रही थी। मैं मजबूर थी। अगर आगा जान के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाती तो वो मार देते मुझे और तुम्हारे ताया तलाक देते थे मुझे। ताई ने पहली बार रोते हुए इंकिशाफ किया। दूसरों को मारने वाला आज मट्टी तले सो रहा है। ताई, आप अब आज़ाद हैं। अपने बच्चों के फ़ैसले आप अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं। अब अनम को घर लेकर आएँ, उसे कबूल कर लें। आगा जान अभी नहीं रहे। ताया बाप हैं अनम के, वो ज़रूर कबूल करेंगे। क्या तुम्हारी बात होती है अनम से? ताई ने बेताबी से पूछा। हाँ, तकरीबन हर दूसरे दिन। वो प्रेग्नेंट भी है। ताई रोते हुए मुस्कुराई। मेरी उससे बात कराओ इशरत। चलें कमरे में। वो दोनों किचन से निकलकर कमरे में आईं। आप जब उसको इतना खुश देखेंगी तो आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। उसने ताई को वीडियो कॉल मिलाकर दी। वो घंटों अनम के साथ बातें करती रहीं, रोती रहीं, शिकवे शिकायतें करती रहीं। बहरहाल अनम का भी यही हाल था। वो ताई के पास रही, उनसे बातें करती रही। एक बार सिकंदर भी अचानक उनके कमरे में आया था, लेकिन उसे कमरे में देखकर वो अपनी माँ के साथ हंसते देखकर हैरान हुआ था। आओ सिकंदर, और मैं बाद में आता हूँ। संजीदगी से कहकर वो बाहर निकल गया। उसने सोचा नहीं था वो भी वहाँ हो सकती है। अगली बार पोर्च में वो दोनों टकराए थे और वह संजीदगी से वहाँ से निकल गया। वो एक दिन जब लॉन में बैठा था ताई के साथ तो वो ताई के लिए चाय बना कर गई, लेकिन वो फ़ौरन वहाँ से चला गया। उसे तजस्सुस था, आखिर उसके इस रवैये के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्यों कर रहा है वो ऐसा? अलबत्ता इस दिन के बाद ताई के साथ उसकी और सादिया बेगम की सारी नाराज़गियाँ ख़त्म हो गईं और वो एक बार फिर प्यार मोहब्बत से रहने लगीं। और एक नई बात यह हुई थी कि ताई ने ताया के सामने अनम को घर लाने की बात की थी, जिस पर ना वो गुस्सा हुए ना उन्होंने कोई नाराज़गी दिखाई।
بس اتنا کہا، جو تمہاری مرضی۔ وہ رات اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آئی۔ زندگی کے کچھ پہلو کتنے الگ ہوتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں حقیقت میں کتنی مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان چہروں کو پڑھنے سے غلطی کر جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا جو انسان کے چہرے پر لکھا ہے اس کے دل میں کچھ برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ وہ زویا کی سالگرہ پہ آئی ہوئی تھی۔ سعدیہ بیگم نے اسے پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ 10 بجے سے پہلے واپس آ جانا، لیکن جلدی کی کوشش میں بھی 12 بج گئے تھے۔ اب اسے گھر سے نکلنے میں وہ پہلی جیسی پابندیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ سکندر نے تو اس کی زندگی میں دخل دینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ 12 بجے بڑی مشکل سے زویا سے جان چھڑا کر باہر آئی تھی گھر۔ وہ پہلے ہی کال کر چکی تھی کہ کوئی اسے پک کرنے آئے، اور اب آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اب تک کسی کو آ جانا چاہیے تھا اسے وہاں سے لے جانے کے لیے، لیکن اسے لینے سکندر آئے گا یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے گاڑی لا کر اس کے پاس روک دی، لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، جو سنجیدگی سے منہ دوسری طرف کر کے بیٹھا تھا، پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے سنجیدگی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ یہ ہرگز نہیں بھول سکتی تھی کہ یہ وہی شخص تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی، جس نے شکیل الرحمان کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ بڑی سنجیدگی اور خاموشی سے گاڑی چلاتا وہ شخص ایک قاتل تھا جسے دیکھ کر ہی اسے نفرت ہو رہی تھی۔ اس نے چہرہ باہر کی طرف موڑ لیا۔ سڑک پر جلنے والی روشنیاں اب قدرے کم ہو رہی تھیں۔ وہ سر گاڑی کی پشت سے ٹکا کر بیٹھ گئی اور ہاتھوں کی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ عام روٹین میں وہ چوڑیاں نہیں پہنتی تھی، آج خاص زویا کی سالگرہ کے فنکشن کے لیے پہنے ہوئے تھی۔ اس نے 5 منٹ کے سفر میں دوسری بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، لیکن اس کی طرف سے ایسا کوئی رسپانس نہیں تھا کہ اس کے ساتھ گاڑی میں کوئی اور بھی سفر کر رہا ہے۔ ابھی گھر تک کافی سفر باقی تھا، اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، لیکن وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں اور دماغ بنجر ہو چکی تھی، وہ کافی تھک چکی تھی، اب اسے آرام کی ضرورت تھی۔ جانے کیوں اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ بیک ویو مرر سے صرف اس کے سنجیدہ ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں ایک بار پھر بند کر لیں۔ گاڑی اب روڈ سے ہٹ کر قدرے سنسان راستے پر نکل پڑی تھی، جہاں ٹریفک کی آمد کم تھی۔ وہ سکون سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، بنا اسے کوئی اہمیت دیے، جیسے وہ اسے کہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اچانک ایک بہت بڑا جھٹکا کھا کر گاڑی رک گئی۔ اس نے تیزی سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ وہ گاڑی میں چابی گھما رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کئی بار چابی گھما کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن 4-5 کوششوں کے باوجود بھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ یہ چیز اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ اپنی طرف سے وہ یہی سمجھی کہ شاید پیٹرول وغیرہ یا انجن میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ کچھ وقفے کے بعد وہ ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پچھلی تمام کوششوں کی طرح اس کی یہ کوشش بھی بیکار گئی۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر آ گئی اور جا کر بونٹ کھولنے لگا۔ وہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کے سنجیدہ بچے ہوئے ہونٹ دیکھ سکتی تھی، اور وہ ہونٹ کھولے کافی دیر تک انجن کے ساتھ الجھتا رہا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اسے وہیں کار میں سے دیکھ رہی تھی، اور اب تھوڑی بہت گھبراہٹ بھی ہونے لگی تھی اسے۔ وہ زیادہ دیر اندر نہ بیٹھ سکی اور باہر نکل کر آئی اس کے پاس۔ کیا ہوا؟ یہ ان دونوں کے درمیان پہلا جملہ تھا۔ شاید انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہو، وہ سنجیدگی سے انجن کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے اکتا کر اسے دیکھا۔ جہاں وہ کھڑے تھے وہ ایک سنسان موڑ تھا، جہاں ہر 10 منٹ بعد بھی بڑی مشکل سے کوئی ٹریفک گزرتا۔ سامنے اسٹریٹ لائٹس تھی، اور ایک لائٹ کے نیچے لکڑی کی ایک بینچ رکھی ہوئی تھی۔ رہنے دو، تم سے نہیں ہوگا، کسی میکینک کو بلاؤ۔ اس نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ ایک نظر اسے دیکھا ضرور تھا، لیکن جواب نہیں دیا۔ کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو جب تمہیں معلوم ہے تم سے نہیں ہوگا؟ اب کی بار وہ کوفت بھرے لہجے میں بولی۔ میں دیکھ رہا ہوں، وہی سنجیدگی میں جواب۔ وہ اب ایک بہت بڑے پلاس کا استعمال کر رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اس سے ہونا کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، تم بناتے رہو، میں تمہارے ساتھ ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتی۔ جا کر کوئی ٹیکسی ڈھونڈتی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ اتنی رات کو کوئی ٹیکسی نہیں ملے گی، اس نے مدھم مگر تحمل بھرا جواب دیا۔ تو میں پیدل چلی جاؤں گی، لیکن یہاں تمہارے ساتھ بیکار میں ٹائم نہیں ضائع کر سکتی، وہ کسی بچے کی طرح ضد کرتے ہوئے بولی۔ وہ جانے کے لیے مڑی جب سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ضد نہ کرو، تم نہیں جانتی اتنی رات کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے۔
وہ ایک بار سنجیدہ تحمل بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، ہاتھ چھوڑو میرا۔ سکندر نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جو تم کہو گے میں وہی کروں گی۔ یہ میری زندگی ہے، میں جو چاہے کروں۔ وہ اپنی ازلی منہ پھٹ لہجے میں بولی۔ بیچ کے سارے فاصلے جیسے ختم ہو گئے۔ وہ اس کے لیے وہی سکندر تھا جو شکیل الرحمان سے شادی سے پہلے تھا، جس سے وہ نفرت کرتی تھی اور اس نفرت کا برملا اظہار بھی کرتی تھی۔ میں تمہیں اس طرح نہیں جانے دے سکتا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، لیکن آواز تیز ہو چکی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ تم ایک قاتل ہو۔ تم نے شکیل الرحمان کا قتل کیا ہے۔ جانے یہ کون سا موقع تھا یہ بات کہنے کا، لیکن جو بات اس کے دل میں تھی وہ زبان پر آ گئی۔ وہ مزید اس بات کو دل میں نہ رکھ سکتی تھی۔ سکندر بے یقینی اور حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں کیا لگا تم قتل کرو گے اور بچ جاؤ گے؟ چھوڑوں گی نہیں تمہیں، وہ اس پر چلائی۔ سکندر نے اس کی باتوں پر غور کرنا چھوڑ دیا۔ وہ بونٹ اٹھائے کچھ جوڑنے میں مصروف تھا۔ تمہیں حساب دینا ہوگا، وہ اس کے پاس کھڑی چلا رہی تھی، لیکن وہ ایسے ہی بونٹ میں مصروف تھا جیسے اسے سن ہی نہیں رہا ہو۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، میں تمہاری شکل بھی کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، وہ زور سے چلائی۔ سکندر اچانک غصے میں آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس گاڑی کے فرنٹ شیشے پر مار دیا، جس سے شیشہ بری طرح ٹوٹ گیا۔ جانتا ہوں، یہ بات یاد ہو گئی ہے مجھے، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ وہ اس کی آواز کے سامنے کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہ آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو شاید زندگی میں پہلی بار اتنے غصے میں آیا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، سکندر نے پاس پڑی کچھ پیچکس اٹھا کر اس کی طرف زور سے پھینکے۔ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ چلی جاؤ میری زندگی سے بہت دور، اور پھر کبھی لوٹ کر مت آنا، وہ ہذیانی انداز میں چلایا، اور آنکھیں کھولے صدمے اور حیرت سے اس کا نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ اس قدر جنونی وہ پہلی بار ہوا تھا۔ پھر اس نے زور سے ٹوٹے ہوئے شیشے کو مکہ مارا۔ اس کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا، خون کی تیز دھار بہنے لگی۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی، بنا کسی حرکت کے ایک مجسمے کی طرح۔ اب وہ رو رہا تھا، زور زور سے۔ وہ اسے روتے ہوئے بھی پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد روتے بھی ہیں؟ وہ بھی سکندر فیروز جیسا مضبوط مرد۔ تم مجھے برباد کر دینا چاہتی تھی، دیکھ لو، میں ہو گیا برباد۔ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، میں ہار گیا تم سے، وہ روتے روتے چلایا تھا۔ وہ کھڑی اسے دیکھتی رہی، وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ پھر روتے روتے اسے خود ہی جیسے احساس ہوا تھا۔ اس نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑیں اور ٹھنڈی سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے دوسرے ہاتھ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ پھر اس نے گاڑی سے ایک پانی کی بوتل نکالی اور ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گیا۔ پھر جا کر وہ پاس رکھی لکڑی والی میز پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ بینچ پر بیٹھے بیٹھے اسے کافی وقت ہو گیا تو اس نے خود ہی بولنا شروع کیا تھا۔ مجھے یاد ہے پہلی بار جب امی نے مجھے بتایا تھا عشرت تمہاری ہے، میں تبھی سے تمہیں اپنی ملکیت سمجھنے لگ گیا تھا۔ میں یہ سوچنے لگا تھا کہ تم صرف میری ہو۔ بچپن کا وہ عہد بڑے ہو کر بھی نہیں بھول پایا، ہمیشہ سے تمہیں اپنی چیز سمجھا۔ لیکن جب میں امریکہ سے واپس لوٹا تب تم بالکل بدل چکی تھی۔ تمہاری نظروں میں رشتوں کا مطلب بدل چکے تھے۔ تم بغاوت سیکھ چکی تھی، تمہیں نفرت کرنا آ گیا تھا۔ میں نے تب بھی یہی سمجھا تم میری ہو۔ اس کی آواز آہستہ ہو چکی تھی، بھرائی ہوئی۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی کہانی سنا رہا ہو۔ اس کا منہ نیچے کی طرف تھا، وہ رو بھی رہا تھا، اور وہ بنا پلکے جھپکائے اسے سن رہی تھی۔ تم میری باتوں کو غلط سمجھنے لگ گئیں، میرے غصے کو نفرت سمجھنے لگ گئیں۔ میں تم سے محبت کرتا تھا عشرت، میں تم سے نفرت کیسے کر سکتا تھا؟ تم نے مجھے آغا جان سے میچ کرنا شروع کر دیا۔ تمہیں لگتا تھا میں ان کی کاربن کاپی ہوں، اور اس لیے تم نے مجھ سے بھی نفرت کرنا شروع کر دی، یہ جانے بنا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اور بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے روک پائی تھی۔ وہ پہلی بار اپنی محبت کا انکشاف کر رہا تھا۔ جسے تم میری چھوٹی سوچ اور پرانے خیالات سمجھتی رہیں، وہ میری محبت تھی۔ اگر میں تم سے کہتا تھا دوپٹہ سر پر لو تو کیا غلط کہتا تھا؟ میں بس یہ چاہتا تھا کہ تمہیں میرے علاوہ اور کوئی نہ دیکھے۔ ہر مرد یہی چاہتا ہے، میں نے کون سی انوکھی خواہش کر دی تھی؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں شاید باقی مردوں جیسا نہیں تھا، مجھے کبھی محبت کا اظہار کرنا نہیں آیا۔ میں غصے والا تھا، لیکن میں تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا۔ تم میری سوچ کو غلط کہہ سکتی ہو، مجھے پرانے خیالات کا کہہ سکتی ہو،
لیکن میری محبت بالکل سچی تھی. تمہیں میرے ساتھ اتنی نفرت نہیں کرنی چاہیے تھے. آخر کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ اب ہچکیوں میں رو رہا تھا. وہ اس کے لیے کھڑے رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا. جتنی نفرت تم نے مجھ سے کی ہے اتنی نفرت اگر میں کسی پتھر سے کرتی تو وہ بھی ٹوٹ جاتا. دیکھ لو آج تمہاری بے وجہ نفرت نے مجھے کتنا نقصان پہنچایا. مجھے کتنا کچھ کھونا پڑ گیا. تم سے محبت کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا گھاٹا تھا. میں مانتا ہوں آغا جان تھوڑے پرانے خیالات کے تھے. ان کے کچھ اصول غلط تھے، لیکن تھوڑا بہت سمجھوتا تمہیں بھی کرنا چاہیے تھا. تم سنجیدگی سے سب سے باہر نکل سکتے تھیں، لیکن تم مقابلے بازی پر اتر آئیں. تمہاری شکایتیں، تمہاری اختلافات آغا جان کے ساتھ تھے. پھر تم نے مجھے کیوں برباد کر دیا؟ میں شروع دن سے جانتا تھا تمہیں گھر کے قید خانے والا ماحول نہیں پسند. اس لیے تو شادی کے بعد میں تمہیں ہمیشہ کے لیے UK لے جانے والا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں تم خوش رہو. میں نے تو پاسپورٹ بھی بنوا لیا تھا. تم سے ہی صبر نہ ہوا. تم مجھے اتنا برا سمجھتی تھیں. کیا میں تمہیں اتنا برا لگتا تھا؟ تم کیا سوچتی تھیں؟ کیا میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا یا دوسرے مردوں کی طرح تمہاری عزت نہیں کروں گا؟ تمہیں ایسا کیسے سوچ لیا؟ زندگی میں صرف ایک بار میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، جب تمہاری ویڈیو دیکھی تھی. اس دن مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن تم پر ہاتھ اٹھانے کے بعد میں ساری رات سو نہ سکا اور اگلے دن میں نے اپنا ہاتھ بلیڈ سے کاٹ دیا تھا. اس نے کچھ سوچنے کی کوشش کی اور اسے یاد آیا اس دن واقعی اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جسے وہ یہ سمجھی کہ اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی. جب تمہیں آغا جان نے تہہ خانے میں بند کر دیا تھا تو تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا؟ کتنی منتیں کی میں نے ان سے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے حکم سے مجھے دبا دیا. جب تم تہہ خانے میں جاگ رہی تھی تب کوئی باہر بھی سو نہیں پا رہا تھا. کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہ تھا. اسے یاد آیا جب وہ تہہ خانے میں تھی تو کوئی سایہ روزانہ رات کو اسے نظر آتا، جسے وہ چوکیدار سمجھ رہی تھی، لیکن آج اسے پتہ چلا وہ کون تھا. ہر سچ وہ نہیں ہوتا جو ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں. کچھ چیزوں کو سمجھنا بھی پڑتا ہے. تم نے کہا تھا میں تمہیں وہ درد دے جاؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے، اور تم مجھے وہی درد دے کر گئیں. تم نے نکاح سے انکار کرتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا اس نکاح کے ساتھ میرے کتنے ارمان جڑے ہیں، کتنے برسوں کا انتظار تھا. اور تم نے تو یہ بھی نہ سوچا کہ تمہارے انکار کے بعد میں دنیا کے سامنے کیسے سر اٹھا پاؤں گا. تم نے تو کچھ بھی نہ سوچا. تم بس مجھے اور آغا جان کو ہرانا چاہتے تھیں. وہ بولتے بولتے کچھ پل کے لیے خاموش ہوا، پھر ٹیشو نکال کر آنکھیں صاف کرنے لگا. وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس بینچ کی دوسری طرف کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی. اس رات کے لیے نئے انکشافات سے اسے توڑ دیا. تم نے اس رات خود پہ گولی چلاتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ گولی میرے دل پر لگی تھی. تم مجھے مار دیتی، مجھے دکھ نہ ہوتا، لیکن تم نے خود کو کیوں سزا دی؟ میں جہاں اتنا سب برداشت کر رہا تھا وہ ایک گولی بھی برداشت کر لیتا. میری جان چھوٹ جاتی تمہاری نفرت سے. تم نے کہا تھا میں بزدل ہوں اس لیے گولی نہیں چلا سکتا. میں بزدل نہیں تھا، وہ میری محبت تھی. اور تم نے میری زندگی میں مجھے جیتے جی مار ڈالا. جب مجھے ہرانے کے لیے اپنی عمر سے 2 گنا بڑے شخص سے شادی کر کے آ گئی. کیا تم نے سوچا اس دن مجھ پر کیا قیامت گزری؟ میں کن کن سڑکوں پر روتا رہا ہوں. میں نے کئی بار خودکشی کی کوشش کی. اس دن تم نے مجھے توڑ دیا تھا اور تم غلط تھیں. تم خود سارے اندازے لگاتی ہو اور اپنے ذہن میں غلط فہمیاں پالنے لگتی ہو. تمہیں آج بھی لگتا ہے شکیل الرحمان کا ایکسیڈنٹ میں نے کروایا تھا. تم کتنی بدگمان ہو مجھ سے. وہ ایکسیڈنٹ آغا جان نے کروایا تھا اور تم نے اس کا بدلہ بھی مجھ سے لیا. الیکشن سے 2 دن قبل میری ویڈیو وائرل کر دی. لیکن الیکشن ہارنا میری ہار نہیں تھی. میں تو بہت پہلے ہار چکا تھا. میری ہار وہ نہیں تھی جب الیکشن ہارا تھا. میری ہار وہ تھی جب تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی. تم نے ہمیشہ میرے رویے کو یاد رکھا. کیا کبھی اپنے رویے پر بھی غور کیا تم نے؟ شادی والی رات تم نے انم کو گھر سے بھگایا. تم نے بھری محفل میں نکاح کی قبولیت سے انکار کیا. تم نے مجھے درد دینے کے لیے خود پر گولی چلائی. ایک 60 سال کے انسان سے شادی کر کے آ گئی. الیکشن سے 2 دن قبل میری ویڈیو وائرل کی. سچ بتاؤ کیا تمہارا رویہ نارمل تھا؟ کیا تم غلط نہیں تھی عشرت؟ تم اگر بہت زیادہ بھی سوچو تب بھی تمہیں صرف ایک تھپڑ مارنے کے علاوہ میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو. اس نے سر اٹھا کر سکندر کو دیکھا. اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں.
اس نے بھی پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں جھوٹ نہیں بول رہی تھیں۔ وہ کیسے جھوٹ کو سچ مان کر جیتی رہی۔ اب وہ کیسے نظریں ملا پائے گی اس شخص سے، اور کیسے سامنا کرے گی خود کا؟ یہ تمہارے اور آغا جان کی لڑائی تھی، لیکن سب سے زیادہ سزا مجھے ملی۔ میں تو خواہ مخواہ ہی مارا گیا تم لوگوں کی نفرت میں۔ آغا جان نفسیاتی مریض تھے۔ ان کے کچھ خیالات واقعی پرانے اور دقیانوسی تھے۔ ان کے کچھ اصول بھی غلط تھے۔ انہیں ہمیشہ سے حکمرانے کی عادت رہی تھی، اور اپنی یہ عادت وہ شہر میں بھی ساتھ لے آئے تھے، اور وہ ایک ہار برداشت نہیں کر سکے اور خودکشی کر لی۔ لیکن ہم سب انسان ہیں، اور انسانوں کی دنیا میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جینے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، جنہیں ہم پنجرہ یا قید کہہ کر باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ وہ اصول ہمیں جینے کی وجہ دیتے ہیں۔ اور میری نظروں میں نارمل تو تم بھی نہیں تھیں۔ چھوٹے سے اختلافات کو انا کا مسئلہ بنا کر تم نے خود کو کہاں لا کھڑا کر دیا تھا، کتنوں کی زندگیاں الجھا دیں۔ کیا ہو جاتا اگر تم تھوڑا صبر یا سمجھوتا کر لیتی؟ تم ان کو ہرانے کی کوشش کرتی رہیں، اور وہ تمہیں۔ آخر میں تم دونوں ہی ہار گئے۔ کیا تم نے دیکھا آخری بار ان کا چہرہ؟ ان کی ساری نفرت دنیا میں ہی رہ گئی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، اور تمہارے ہاتھ کیا لگا؟ تم بھی تو اتنی ہی خالی رہ گئیں۔ کتنا نقصان کر دیا تم نے خود کا اور ہم سب کا۔ نفرت کے راستے میں صرف ہار ملتی ہے، جیتنے کے لیے محبتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ بول رہا تھا، اور اس نے جانے کب سنتے سنتے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ تمہیں مجھ سے اتنی محبت تھی، تمہیں ایک بار مجھے بتانا چاہیے تھا۔ تم جانتے تھے میں اتنی ذہین لڑکی نہیں ہوں جو آنکھوں میں دیکھ کر محبت پہچان جاتی۔ وہ روتے روتے کہہ رہی تھی۔ اس نے اسکندر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ عشرت محبت کا اظہار ڈھول بجا کر نہیں کیا جاتا۔ بس محبت تھی تو بس تھی۔ اب میں سب کے سامنے اعلان نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں خود سمجھنا چاہیے تھا۔ میری پوری زندگی کتاب کی طرح ہے، جس صفحے کو کھول کر دیکھو وہاں صرف تم ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی میں تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی۔ اس نے اسکندر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ واقعی محبت کرنے والے ڈھول نہیں بجاتے۔ کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے، ہر بات کہنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کی اتنی نفرت کے باوجود بھی وہ شخص اس سے محبت کرنے کے لیے مجبور تھا۔ اس کے پاس بیٹھے شخص کی ہر بات سچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ خود کو اس کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں محسوس کر رہی تھی۔ وہ خود کو دنیا کی احمق ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ تھوڑے سے سمجھوتے سے سب کچھ بدل سکتا تھا، زندگی کچھ اور ہو سکتی تھی، اور وہ اس شخص سے نظریں ملانے کے قابل رہتی۔ وہ خود کے وجود کو اسکندر کے سامنے ایک ذرے کے برابر سمجھ رہی تھی۔ وہ اسے معافی نہیں مانگ سکتی تھی جو وہ کر چکی تھی۔ وہ معافی سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو سن سکتی تھی۔ اس نے بھی اپنے بازوؤں میں اسے بھینچ لیا۔ وہ ہوش سنبھالتے ہی اس شخص سے نفرت کرتی آ رہی تھی۔ کبھی نہیں سوچا تھا زندگی میں بچپن سے جس انسان کو قتل کرنے کی خواہش رہی ہو، ایک رات ایسی بھی آئے گی جب وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دل کے سامنے بے بس ہو چکی ہوگی۔ آج اس کے ذرا سے اظہار نے اسے توڑ دیا۔ اس کی ساری نفرت تنکے کی طرح بہتی چلی گئی، اور وہ سوچ رہی تھی کبھی انسان کچھ چہروں کو سمجھنے میں کتنی بڑی غلطی کر جاتا ہے۔ صحیح کہا تھا اس نے، محبت کرنے والے ڈھول لے کر نہیں گھومتے جو ساری دنیا کے سامنے چیخ چیخ کر کہیں ہمیں تم سے محبت ہے۔ جو اظہار نہیں کر سکتے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ واقعی نفرت کے راستے میں صرف ہار ملتی ہے۔ جیتنے کے لیے محبت کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ محبتوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جی ویورز، یہاں پہ ہماری کہانی ختم ہوئی۔ تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری کہانی، ہماری یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔